अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और आज के एपिसोड का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे होंगे। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लग रही है, या प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि आगे कहानी में क्या होने जा रहा है। तो चलें शुरू करते हैं। एनी जब शाहज़ैन के कमरे से वापस आई थी, इसे बस एक फ़िक्र सता रही थी कि शाहज़ैन इसे आज नहीं छोड़ेगा। वो जानती थी अगर इसने कहा कि वो रात को इसके कमरे में आएगा तो वो ज़रूर आएगा। वो चाहती थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि शाहज़ैन इसके कमरे में ना आ सके, और वो बस यही दुआ कर रही थी कि वो आज रात किसी ज़रूरी काम से कहीं चला जाए। इसने रज़िया के साथ सबको डिनर करवाया तो शाहज़ैन भी आज सबके साथ बैठा खाना खा रहा था और शफ़क़ के साथ हल्की फुल्की गुफ्तगू भी कर रहा था। जब खाने के बाद सब अपने कमरे में चले गए तो वो भी मुर्दा कदमों से अनेक्सी की जानिब अपने कमरे में चले गई। इसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके शावर लिया और अपने बाल तौलिए से हल्के से सुखाकर दरवाजे को लॉक लगाकर जल्दी से सोने के लिए लेट गई कि जब शाहज़ैन इसके कमरे में आने की कोशिश करे और शायद आ भी जाए तो वो इसे सोई हुई मिले। वो अपनी आंखें बंद करके सोने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर इसे नींद नहीं आ रही थी। इसने घड़ी पर टाइम देखा तो 11:10 हो रहे थे। इसने अपनी आंखें दोबारा बंद करके सोने की कोशिश की, मगर नींद तो जैसे आज इससे रूठ गई थी। थोड़ी देर बाद इसे दरवाजे पे हल्की सी दस्तक सुनाई दी तो इसने अपनी आंखें और ज़ोर से मींच ली। शाहज़ैन जो सबके सोने के बाद अनेक्सी की तरफ एनी के कमरे में आया था, दरवाजे को लॉक लगा देखकर हल्का सा बचाया, मगर अंदर से जब कोई जवाब ना सुनाई दिया तो वो इसके कमरे की दूसरी जानिब मौजूद खिड़की की तरफ गया और इसे खोलने की कोशिश करने ही लगा था कि वो इसे खुली हुई मिली। बड़ी आई दरवाज़ा लॉक करने वाली, एक खिड़की को बंद ना रख सकी। वो मुस्कुराकर मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाया। जब एनी को दोबारा दरवाज़ा बजने की आवाज़ सुनाई ना दी तो इसने पुरसकून सांस खारिज किया और अपनी आंखें खोलकर बैठने लगी कि अपने सामने शाहज़ैन को खड़े देखकर वो डर से चीख मारने लगी कि शाहज़ैन ने आगे बढ़ के इसके होंठों को अपनी कैद में लेते हुए इसकी चीख को रोक दिया, जबकि एनी इसकी इस जसारत पर आंखें फाड़े से देखने लगी। वो समझ आने पर कि क्या हो रहा है, इसे जल्दी से खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी कि शाहज़ैन पहले ही पीछे हट गया और मुस्कुरा कर इसके सुर्ख चेहरे को देखा जो इसके छोड़ने पर गहरे गहरे सांस ले रही थी। अफसोस तुम खिड़की बंद करना भूल गई थी। वैसे तुम क्या समझी मैं वापस चला गया हूँ? वो बेड पर घुटना टेके इस पर झुका हुआ था, जबकि वो बेड से टेक लगाए बैठी थी। एनी का दिल इसकी बात सुनकर खुद को एक थप्पड़ लगाने का किया जो खिड़की बंद करना भूल गई थी। वैसे चांद की रोशनी में और भी खूबसूरत लगती हो मिसेस। वो इस पर झुका और इसके गाल को लब से छूकर बोला तो एनी ने फ़ौरन अपने हाथ से दोनों गालों को इसके लब से महफूज रखने के लिए छुपाने की नाकाम कोशिश की तो शाहज़ैन ने इसकी मासूम हरकत देखकर मुस्कुराया और बेसाख्ता इसके माथे को चूमा। इस बार एनी ने शाहज़ैन के पीछे हटते ही दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया तो शाहज़ैन मुस्कुराता हुआ बेड पर चढ़कर इसकी गोद में सर रख कर लेट गया। एनी का दिल इसके नरम गरम लम्स को महसूस करके ज़ोरों से धड़कने लगा। वो सितमगर तो इस वक्त कोई और ही मालूम हो रहा था। अपनी गोद में वज़न महसूस करके इसने आंखें खोली तो इसकी नज़रें सीधी इसके गोद में सर रखे शाहज़ैन से टकराईं जो इसे देखी जा रहा था। ये मेरा सर दबा दो, दर्द हो रहा है। शाहज़ैन इसकी बात काट कर बोला तो वो इसके सर को हल्का हल्का दबाने लगी, जबकि शाहज़ैन ने इसके हाथ का लम्स अपने सर पे महसूस करके अपनी आंखें बंद कर लीं। तुम अपना चेहरा क्यों काला करती हो एनी? शाहज़ैन ने अचानक आंखें खोलकर उससे पूछा। वो सहर मैम ने बोला था कि अगर ऐसा करूँगी तो ही वो नौकरी देंगी, इसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। शाहज़ैन ने इसकी बात सुनकर इसका चेहरा देखा जहाँ झूठ का कोई असर नज़र नहीं आ रहा था। इसकी बात सुनकर वो खामोशी से दोबारा आंखें मूंद गया। एनी की आंख रात 3 बजे खुली तो शाहज़ैन को अपनी गोद में सर रखे देखकर अपना हाथ इसके बालों में देखकर इसने एक नज़र टाइम पर देखा और शाहज़ैन को उठाने का सोचा, मगर इसकी समझ में ना आया वो इसे कैसे उठाए। एनी ने आहिस्ता से इसके बाजू को पकड़कर हिलाया तो शाहज़ैन ने दूसरे हाथ से इसका बाजू पकड़ा और अपनी आंखें खोलकर इसे नीचे की तरफ खींचा तो अब एनी इसके ऊपर झुकी हुई थी। एनी ने पीछे होना चाहा तो शाहज़ैन ने इसका एक हाथ अपने बाजू से पकड़ा और दूसरा हाथ एनी के सर के पीछे ले जाकर इसका चेहरा करीब कर लिया और मुस्कुराते हुए इसे देखा। एनी ने जब थोड़ी और मज़ामत की तो शाहज़ैन ने मुस्कुराते हुए इसका चेहरा अपने इतने करीब कर लिया कि एनी का सर इसके होंठों से थोड़े फासले पर रह गया था। एनी आंखें फैलाए से देख रही थी। शाहज़ैन ने इसका सर थोड़ा और नीचे करके इसके सर को चूमा तो एनी की धीमी आवाज़ इसको सुनाई दी, प्लीज़
اب چلے جائیے، ورنہ کسی نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو میرے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ باقی کے الفاظ شاہزین نے اپنے لبوں سے قید کر لیے۔ اینی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی اور خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تو شاہزین نے اس کے لبوں کو آزاد کرتے ہوئے اسے دیکھا جو سرخ چہرے کے ساتھ اب گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کر کے اٹھا اور اپنا موبائل جیب سے نکال کر ٹائم دیکھا اور بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا، آئندہ کے بعد مجھے جانے کا مت کہنا، ورنہ اب تو کچھ نہیں کہا، اگلی بار جو کروں گا وہ تم سوچ بھی نہیں سکو گی سویٹ ہارٹ۔ وہ اپنی شرٹ ٹھیک کرتا اینی سے بولا، جس نے اپنا سر ہلا کر جواب دیا تو وہ ایک نظر سر جھکائے بیڈ پر بیٹھی اینی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کھڑکی سے باہر کود گیا اور اپنے ارد گرد ایک نظر دیکھ کر کہ کسی نے اسے دیکھا تو نہیں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہاشم رات کے 1 بجے سڑکوں کی خاک چھان کر گھر واپس آیا اور اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ لان کی طرف دیکھا تو ایک آواز سنائی دی، بھیا آپ بھی ہمارے ساتھ کھیلیں نا۔ بھائی آپ کو پتہ ہے آج پھر ہادی نے مجھے ہرا دیا، بھیا آپ صرف ہمارے ساتھ آج کھیل لیں۔ امنا کو سکون سے سوتے دیکھ کر اس کے تن بدن میں شرارے سے بھرنے لگے، کیونکہ ہمنا نے اسے بتایا تھا کہ وہ حویلی صحیح سلامت جا چکے ہیں۔ ہاشم اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں گیا اور وہاں سے ٹھنڈے پانی کا ایک جگ بھر کر اس میں برف کے کیوبز ڈال کر کمرے میں آیا اور ہمنا کے چہرے پر ٹھنڈا پانی گرایا۔ ہمنا جو سکون سے سو رہی تھی خود پر ٹھنڈا پانی گرتے ہی ہڑبڑا کر اٹھی اور ہاشم کو خود پر ٹھنڈا پانی گراتے دیکھ کر چیخنے لگی، ہاشم پاگل ہو گئے تم، یہ کیا کر رہے ہو؟ ہاشم نے سارا پانی اس پر گرایا اور ہمنا سے غصے سے تھاڑتے ہوئے پوچھنے لگا، کہاں ہیں ہادی اور اینی؟ مجھے فوراً جواب چاہیے، اگر تم نے جھوٹ بولا تو یاد رکھنا بہت برا انجام ہوگا تمہارا۔ کیا بکواس کر رہے ہو ہاشم، مجھے اٹھا کے تم نے یہ پوچھنا تھا؟ اور وہ دونوں تو اس وقت حویلی میں آرام سے سوئے ہوں گے، مگر تم نے میری نیند صرف خراب کرنی تھی۔ ہاشم نے اس کے جھوٹ پر آگ بگولا ہوتے ہوئے اس کے بالوں کو اپنے گرفت میں لیتے ہوئے دھاڑا، میں یہ جان چکا ہوں کہ وہ حویلی نہیں گئے، اب مجھے سچ سچ بتا دو، ان دونوں کو تم نے کہاں بھیجا ہے، اس سے پہلے کہ میرا ضبط ختم ہو جائے۔ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ تم شاید بھول گئے ہو یا میں یاد دلاؤں کہ تم نے خود انہیں گھر سے نکالا تھا، اور جب تم نے مجھ سے پوچھا تو مجھے لگا وہ حویلی چلے گئے ہوں گے۔ اب مجھے کیا پتا تمہاری بہن اور بھائی کہاں گئے ہیں، ہاں شاید تمہاری بہن اپنے کسی عاشق کے پاس چلے گئی ہو۔ تم گھٹیا عورت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے بارے میں گندے الفاظ استعمال کرتے ہوئے؟ وہ تمہاری طرح نہیں جو شوہر کے ہوتے ہوئے بے حیا عورتوں کی طرح چھوٹے کپڑے پہن کر کلب میں مردوں کو اپنی جانب حائل کریں۔ اب بڑی تمہیں اپنی بہن یاد آ رہی ہے، جب تم اسے گھر سے نکال رہے تھے تب کیوں نہ اس کا احساس ہوا؟ اور میں بے حیا ہوں تو تم یہ جان لو کہ تم نے بھی مجھے انہی چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں دیکھ کے پسند کیا تھا، اب تمہیں میں بے حیا لگنے لگی ہوں؟ بلکہ میں بتاتی ہوں، تم جتنے مرضی بڑے بزنس مین بن جاؤ، حقیقت یہ ہے کہ تمہاری سوچ وہی دقیانوسی جاہلوں والی گواروں جیسی ہے۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی اور اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات ہونے لگی۔ ہاں تمہیں کیا لگتا ہے تم بہت ماڈرن اور تمہاری سوچ بہت اچھی ہے؟ تمہیں بتاؤں کہ جب تمہیں لوگ دیکھتے ہیں تو اپنے ذہن میں تمہیں دیکھ کر وہ تمہیں پڑھی لکھی فحاشہ بولتے ہوں گے، اور تم نے ہی مجھے پھنسایا تھا اپنے اس مکار مکروہ چہرے پر معصومیت دکھا کر۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم ایسی ہوگی تو کبھی تمہاری طرف دیکھتا بھی نہ۔ وہ دوسرا تھپڑ مارتے ہوئے ہمنا کو طنزیہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، چھوڑ دو مجھے، جاہل انسان نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، بلکہ مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ سنا تم نے؟ طلاق چاہیے مجھے، وہ بھی ابھی اور اسی وقت، کیونکہ میں تمہارے جیسے گوار کے ساتھ مزید اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ وہ غصے سے بولی، ویسے بھی اسے موقع چاہیے تھا ہاشم سے الگ ہونے کا، کبھی سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں آزاد کروں گا، تم اسی گھر میں ساری عمر سڑتی رہو گی۔ وہ اس کے بال چھوڑ کر اس کی بازو کو اپنی گرفت میں لیتا ہوا اسے کمرے سے گھسیٹ کر ساتھ والے کمرے میں لایا، جبکہ ہمنا مسلسل اسے اپنے بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاشم نے اسے کمرے میں لا کر زمین پر پھینکا اور جلدی سے کمرے کا دروازہ لاک کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آیا اور شاور لینے چلا گیا۔ شفق الشبا کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی۔ آلی، کیسا ٹائم گزرا تمہارا حویلی میں، اور مزہ آیا تمہیں مام ڈیڈ سے مل کر؟ ہاں بہت مزہ آیا، کافی دنوں بعد امی بابا سے ملی، امی اور بابا کے ساتھ میں نے ڈھیروں باتیں کی۔ الشبا نے چاکلیٹ کھول کر کھاتے ہوئے جواب دیا۔ ایک بات تو بتاؤ شیفی، تمہارے اور بھائی کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ پہلے تو پھر بھی تم لوگ ایک دوسرے سے لڑ لیتے تھے، اب تو بالکل ہی ایک دوسرے کو اگنور کرنے لگے ہو۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو، بس اچھا نہیں لگتا تمہارے بھائی سے لڑنا، تو بس اسی وجہ سے بات ہی نہیں کرتی۔ شفق نے مسکرا کر جواب دیا، مگر الشبا اس کے جواب سے مطمئن نہ ہو سکی، لیکن پھر بھی وہ چپ ہو گئی۔ ارکم اپنی کلاس سے نکلا تو اسے دور سے شفق اور آلی بیٹھی ہوئی نظر آئیں۔ شفق کے چہرے پہ ہلکی ہلکی سورج کی روشنی پڑ رہی تھی،
جس سے اس کا چہرہ دور سے ہی بے حد خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ ارکم نے بہت سوچنے سمجھنے کے بعد شفق سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے وہ شفق کے ساتھ اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا، مگر عالی کے ہوتے ہوئے یہ ناممکن تھا۔ اپنے دوست کی آواز پر اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکا اور اپنے دوست سے بات کرنے لگا۔ شفق کی نظر کچھ دور کھڑے کالے شلوار قمیض پہنے ارکم پہ گئی تو ایک بھرپور نظر ڈال کر وہ اپنی نظروں کا رخ موڑنے لگی کہ اسی وقت ارکم نے دوبارہ مڑ کر شفق کی جانب دیکھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائی تھیں، ایک کی نظروں میں شکوے تھے تو دوسروں کی نظریں معذرت خواہ تھیں۔ شفق نے اسے خود کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی نظروں کا رخ موڑا اور عالی سے بات سننے لگی جو وہ کوئی بات کر رہی تھی۔ ارکم نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اپنے دوست کے ساتھ اپنی دوسری کلاس میں چلا گیا۔ اینی کچن میں سبزی بنا رہی تھی کیونکہ رضیہ کی اماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تو وہ ایک ہفتے کی چھٹیاں لے کر گاؤں چلے گئی تھی، جس کی وجہ سے اینی صبح ہی سارے کام کر لیتی تھی۔ سحر بیگم اسے کام سونپ کر اپنی کسی دوست سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ وہ پوری توجہ سے کاؤنٹر کے قریب کھڑی اپنا کام کر رہی تھی جب کسی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے پیچھے کی طرف کھینچا۔ اینی جو اپنے کام میں مگن تھی، اس اچانک حرکت پر اس کی چیخ نکل گئی۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شاہزین اسے اپنے سینے سے لگائے مسکرا رہا تھا اور اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی آ گیا تو کیا سوچے گا؟ آپ پلیز تھوڑے فاصلے پہ ہو جائیں، وہ اپنے لب کاٹتی ہوئی سوچ کر بولنے لگی۔ اس کی بات سن کر شاہزین نے اپنی گرفت اور مضبوط کر لی تو اینی کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں مجھے دور جانے کا مت بولا کرو، نکاح کیا ہے میں نے، جب میرا دل کرے گا تمہارے قریب آؤں گا، سنا تم نے؟ وہ غصے سے غرایا۔ شروع سے ہی غصے میں وہ کچھ بھی کر جایا کرتا تھا، تبھی جب وہ اسے غصہ دلاتی تو اسے تکلیف ضرور پہنچاتا تھا۔ اینی اس کے غصے بھری آواز سن کر ہلکا ہلکا کانپنے لگی۔ سوری، وہ اتنی ہلکی آواز میں منمنائی کہ اگر شاہزین اس کے قریب نہ ہوتا تو اسے کبھی سنائی نہ دیتا۔ مجھے غصہ مت دلایا کرو سویٹ ہارٹ، وہ اسے کانپتے ہوئے محسوس کر کے اس کے گال پہ لب رکھتا ہوا بولا تو اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ چلو اب یہ سب چھوڑو اور میرے لیے کچھ اچھا سا بنا دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اینی نے اس کی بات سن کر اپنا ہلکا سرخ چہرہ اٹھا کر بے بسی سے اسے دیکھا جس نے اسے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ بالکل بھی نہیں، تم نے جو بنانا ہے ایسے ہی بناؤ گی، وہ مسکرا کر اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر بولا تو اینی بے بسی سے اپنے لب کاٹتی اس کے ساتھ لگے لگے ساری چیزیں کیبن اور فریج سے نکال کر کاؤنٹر پر رکھنے لگی اور اس کے لیے ٹوسٹ اور آملیٹ بنانے لگی۔ وہ اپنے دونوں بازوؤں سے اس کے گرد حصار بنا کر کھڑا تھا۔ اینی نے جلدی سے ناشتہ بنا کر پلیٹ میں رکھا اور اس کی طرف دیکھا تو شاہزین نے اس کے گال چھو کر کچن میں موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ اینی نے اس کے سامنے ناشتہ رکھا اور پھر اس کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی تاکہ پھر شاہزین کو غصہ نہ آ جائے۔ شاہزین اسے پاس کھڑا دیکھ کر مسکراتے ہوئے ناشتہ کرنے لگا اور ناشتہ کر کے وہ اینی کے سر کو چومتا کچن سے چلا گیا تو اینی نے سکون کا سانس لیا۔ برتن دھو کر وہ جلدی سے دوبارہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ہاشم صبح اٹھ کر آفس جانے کے لیے تیار ہوا اور جانے سے پہلے میڈ کو ہم نہ کر کمرے کا دروازہ کھولنے سے سختی سے منع کیا اور اسے کچھ بھی کھانے پینے کا نہ دینے کے لیے کہہ کر آفس چلا گیا۔ اس نے آفس جا کر سب سے پہلے اپنے ایک دوست کو فون کیا اور کسی بھی طرح سے اینی اور حیدر کے بارے میں اسے معلوم کرنے کا کہا۔ اس کے بعد وہ پورا دن اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کو بار بار ہادی اور اینی کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ شفق یونیورسٹی سے گھر آ کر تھوڑی دیر لان میں واک کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی۔ اسے امید تھی کہ آج شاید ارکم اس سے معافی مانگ لے، مگر اس نے کچھ نہ کہنے کے بجائے اسے صرف اگنور ہی کیا۔ وہ شام میں ڈنر کر کے واپس اپنے کمرے میں آئی اور اپنی اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنا کام کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ نیند میں تھی جب اسے لگا کہ کوئی اس کے کمرے میں موجود ہے۔ کسی نے اس کے قریب آ کر اس کو ہلکا سا ہلایا۔ اس نے اپنی تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو شاہزین کو دیکھا اور پھر سونے لگی کہ اس کے کانوں میں شاہزین اور موم ڈیڈ کی آواز گونجنے لگی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو شفق، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی اور سب کو حیرت اور خوشی سے دیکھا کیونکہ وہ اپنا برتھ ڈے بھول گئی تھی۔ شفق نے سامنے ٹیبل پہ رکھے کیک کو دیکھا، اٹھ کر اس کے پاس آئی اور سب کے ساتھ کیک کاٹا۔ اس کے بعد سب سے پہلے تیمور صاحب نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا اور سر پر پیار دے کر اسے گفٹ دیا۔ اس کے بعد سحر بیگم اور آخر میں شاہزین نے اسے گفٹ دیا۔ وہ تھوڑی دیر سب کے ساتھ باتیں کرتی رہی اور پھر سب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ بھی خوشی خوشی لیٹ گئی۔ صبح ناشتے کے وقت تیمور صاحب نے اسے بتایا کہ رات کو اس کی برتھ ڈے کی خوشی میں اور ایک نیا پروجیکٹ ملنے کی وجہ سے ہوٹل میں پارٹی ارینج کی گئی ہے اور اس کے انتظامات وہ پہلے ہی کروا چکے ہیں۔ جانتے تھے کہ ان کا نکما بیٹا کسی کام کا نہیں۔ وہ ان کی بات سن کر بے حد خوش تھی۔ اسے شروع ہی سے اپنی برتھ ڈے پارٹی کو انجوائے کرنے کا بڑا مزہ آتا تھا۔ شاہزین ٹی وی لاؤنج میں سحر بیگم کے پاس آ کر بیٹھا تو سحر بیگم نے اینی کو تھوڑی دیر بعد آواز دے کر بلایا۔ اینی، میری بات سنو باہر آ کر۔
اینی ان کی آواز سن کر جلدی سے باہر آئی اور ان کے ساتھ بیٹھے شاہزین کو دیکھ کر اس نے اپنے لب کاٹتے ہوئے سحر بیگم سے پوچھا، جی میم، ادھر آؤ میرے قریب۔ سحر بیگم اسے دور کھڑے دیکھ کر اپنے پاس بلایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے ان کے پاس گئی تو سحر بیگم نے سائڈ ٹیبل پر کچھ پیسے اٹھا کر اینی کی طرف بڑھائے تو وہ ناسمجھی سے سحر بیگم کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ شاہزین بھی انہی کی طرف متوجہ تھا۔ آج شفق کی سالگرہ تھی تو ہم صدقہ وغیرہ نکال کر مستحق لوگوں کو دیتے ہیں، پہلے تو یہاں رضیہ ہوتی ہے، اب وہ نہیں ہے تو یہ تم رکھ لو۔ سحر بیگم نے اسے شاہزین کے سامنے اس کی حیثیت دکھانے کے لیے اس کو پیسے دینے کا سوچا۔ اینی نے ان کی بات سن کر ایک شکوہ کو نظر شاہزین پر ڈال کر پیسے ان کے بڑھائے ہوئے ہاتھ سے پکڑ لیے اور واپس کچن میں چلے گئی۔ پیسوں کو اس نے اپنی بند مٹھی میں جکڑا ہوا تھا، جبکہ اس کا دل کیا ہاشم کو مار دے جا کر، جس کی وجہ سے لوگ اب اسے مستحق سمجھنے لگے ہیں۔ وہ تو وہی جانتی تھی کہ پیسے پکڑتے ہوئے اسے کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ شاہزین ابھی تک حیران تھا کہ سحر بیگم نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ اسے نہیں یاد تھا کہ سحر بیگم نے کبھی صدقہ بھی دیا ہو۔ اسے اینی کی شکوہ کو نظر یاد آئی تو وہ ناگواری سے سحر بیگم سے بولا، موم، آپ کو اسے دینے کی ضرورت نہیں تھی، کسی ضرورت مند کو دے دیتی۔ تم فکر مت کرو، وہ ضرورت مند ہی تھی۔ وہ ناگواریت سے ان کی بات سن کر ان کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا اور ایک سگریٹ سلگاتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا اور اینی کے بارے میں سوچنے لگا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی گاڑی کی چابی لے کر گھر سے نکل گیا۔ شفق سفید پیروں کو چھوتی ہوئی فراک پہنے تیار کھڑی تھی اور خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ لائٹ میک اپ کے ساتھ ہلکی جولری پہنے وہ کسی کا بھی دل دھڑکا سکتی تھی۔ وہ خود پر ایک تنقیدی نظر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئی، جہاں سحر بیگم نفیس سی نیلے رنگ کی ساڑی پہنے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شفق کو دیکھ کر سحر بیگم نے مسکرایا اور اسے اپنے ساتھ لے کر باہر چلے گئیں، جہاں ڈرائیور گاڑی میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ شاہزین سحر بیگم کے جانے کے بعد گھر میں داخل ہوا اور تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر فریش ہونے چلا گیا۔ وہ 20 منٹ کے بعد تیار ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے ساتھ لیا ہوا شاپنگ بیگ اٹھا کر انیکسی کی جانب چلا گیا۔ اینی بھی نہا کر نکلی تھی، اپنے بالوں کو کنگھی کر رہی تھی اور جلدی سے سونے کی تیاری میں تھی، کیونکہ سب لوگ تو چلے گئے تھے اور اس کی وجہ سے گھر میں کوئی کام بھی نہ تھا۔ اینی، جلدی سے دروازہ کھولو۔ شاہزین اینی کے کمرے کے باہر دروازے پر دستک دیتے ہوئے اینی کو پکارنے لگا تو وہ جو سونے کی تیاری میں تھی اس کی آواز سن کر اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر دروازے کی جانب چل دی۔ دروازہ کھولا تو شاہزین جلدی سے اسے سائڈ کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اینی سے بولا، مجھے وہ پیسے دو جو موم نے تمہیں دیے تھے، اور کوئی فضول بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں میں۔ وہ اینی کا منہ کھلتا دیکھ کر آخری بات بولا تو اینی نے اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر جلدی سے پیسے نکال کر اسے پکڑا دیے۔ شاہزین نے وہ پیسے پکڑ کر اپنی جیب میں ڈالے اور اپنے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھایا تو اینی نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس میں تمہارے لیے ڈریس موجود ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ ڈریس پہن کر 1 گھنٹے تک تیار ہو جانا، میں 1 گھنٹے کے بعد تمہیں لینے آؤں گا۔ شاہزین نے بیڈ پر بیگ رکھا اور اس میں کوئی بھی بات سنے بغیر کمرے سے نکل گیا تو اینی منہ بناتے ہوئے شاپنگ بیگ کے اندر موجود ڈریس نکال کر دیکھنے لگی۔ شفق کو سحر بیگم اپنے ساتھ لیے کھڑی تھیں۔ جب شفق کو دور سے الشبا ہال میں داخل ہوتی ہوئی دکھائی دی، وہ سحر بیگم کو بتا کر الشبا کے قریب گئی، جس نے کالے رنگ کی نفیس سی شارٹ فراک کے ساتھ پجامہ پہنا ہوا تھا۔ وہ لائٹ سے میک اپ کیے حسین لگ رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ اپنے کندھے پہ پھیلایا ہوا تھا۔ الشبا شفق کے پاس آتے ہی اس کے گلے لگی اور اس سے دور ہوتے ہوئے بولی، شیفی یار، تم بے حد حسین لگ رہی ہو اس فراک میں، اگر میں کوئی لڑکا ہوتی نا تو تم سے ضرور شادی کر لیتی۔ اس کی بات سن کر وہ ہنستے ہوئے بولی، جھوٹ کم بولو، مجھے لگتا ہے آج پارٹی میں سب نے تمہیں ہی دیکھنا ہے۔ اس کی نظریں ہال میں داخل ہوتے ہوئے ارکم پہ پڑیں، جو سفید شلوار قمیص پہنے بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ تو وہ الشبا سے بولی، علی، تمہارا بھائی ارکم شاید تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر اس نے پیچھے دیکھا تو ارکم اسے دیکھے اس کے قریب ہی آ رہا تھا۔ ارکم نے اس کے قریب آ کر علی کو ایک چھوٹا گفٹ پیک پکڑایا، جبکہ نظروں کا رخ تو اپنے سامنے کھڑی پری پیکر شفق پہ تھا۔ شفق اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے پہلو بدل کر رہ گئی۔ علی، یہ تم گاڑی میں بھول گئی تھی، وہ اسے پکڑاتا ہوا بولا۔ علی جو شفق کا گفٹ کار میں بھول گئی تھی، ارکم کو شکریہ کہتے ہوئے اس نے گفٹ شفق کی طرف بڑھایا۔ علی، میں اپنے دوستوں کے ساتھ اسی ہوٹل کے ریسٹورینٹ میں موجود ہوں، جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتا دینا، میں لینے آ جاؤں گا۔ وہ جانے یہ بات علی کو سنا رہا تھا یا شفق کو، وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اوکے بھائی، میں آپ کو بتا دوں گی۔ وہ الشبا کا جواب سن کر ایک بھرپور نظر شفق پر ڈال کر چلا گیا۔ شفق نے ارکم کے جاتے ہی ایک گہرا سانس لیا اور الشبا کے ساتھ پارٹی انجوائے کرنے لگی۔ شفق نے شاہزین کے آتے ہی سب کے ساتھ کیک کاٹا اور سب کو کھلانے کے بعد وہ الشبا کے ساتھ باتیں کرنے لگی، جبکہ سحر بیگم اپنی دوستوں کے ساتھ مصروف تھیں اور شاہزین 1 گھنٹہ رک کر واپس چلا گیا تھا، جبکہ تیمور صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھے۔
شفق علی کو بتا کر واش روم استعمال کرنے گئی، مگر یہ واش روم فل ہو جانے کی وجہ سے وہ دوسری طرف موجود واش روم میں چلے گئی۔ وہ شیشے میں اپنا میک اپ دیکھ کر باہر نکلی تو اسے ایک لڑکا دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ملا۔ شفق نے اس لڑکے کو 2-3 بار پارٹی میں بھی اپنی طرف دیکھتا ہوا پایا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کیے اس کے قریب سے گزرنے لگی کہ اس نے شفق کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شفق جو اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی، اچانک سے اس کے ہاتھ پکڑنے پر گھبرا گئی اور ارد گرد دیکھنے لگی جہاں کوئی موجود نہ تھا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑانے لگی، مگر اس لڑکے نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو میرا ہاتھ، ابھی تو میں نے پکڑا ہے، ابھی کیسے چھوڑ دوں؟ میں کب سے انتظار کر رہا تھا کہ تم مجھے اکیلی مل جاؤ۔ وہ لڑکا شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ شفق سے بولا تو شفق کو اس سے خوف محسوس ہونے لگا، لیکن وہ خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے دوسرے ہاتھ سے انگلیاں اس کی آنکھوں میں مارنے کی ناکام کوشش کرنے لگی کہ اس نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ شفق نے اب غصے سے اپنے پاؤں اٹھا کر سیدھا اسے مارے۔ شفق نے جو ہیل پہنی تھی وہ سیدھا اس کی ٹانگ کی ہڈی میں بجی، جس کی وجہ سے اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو شفق نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور تیزی سے دوسری جانب جانے لگی۔ وہ جو بھاگ رہی تھی اس کا فراک پاؤں کے نیچے آ گیا، جس سے وہ اوندھے منہ نیچے گرنے لگی کہ کسی نے اس کے گرد حصار بناتے ہوئے اسے نیچے گرنے سے بچایا۔ شفق نے جلدی سے اس کا چہرہ دیکھا تو ارقم کو دیکھ کر وہ تھوڑا پرسکون ہو گئی، مگر اپنی پوزیشن کا خیال کرتے ہوئے وہ جلدی سے اس سے دور ہو گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں، اور یہ اتنی تیزی سے کہاں بھاگ رہی تھی؟ اور سب سے بڑی بات، تم اس حصے میں کیا کر رہی ہو؟ پارٹی تو ہوٹل کی دوسری سائڈ پر ہے۔ ارقم نے اسے گھبرایا ہوا دیکھا تو پوچھنے لگا، اور میں واش روم آئی تھی، وہاں ایک لڑکے نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑا تو میں سے ہاتھ چھڑوا کر بھاگ رہی تھی۔ اس نے ارقم کو ساری بات سچ سچ بتا دی تو ارقم نے غصے سے مٹھیاں بھینچ کر اس سے پوچھا، کہاں ہے وہ لڑکا؟ آؤ میرے ساتھ، بتاؤ مجھے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس کی طرف جانے لگا تو اس نے ارقم کو فوراً روک کر بولا، نہیں، میں تماشا نہیں بنانا چاہتی، آپ مجھے دوسری طرف چھوڑائیں، بس مجھے واپس پارٹی میں جانا ہے۔ ارقم اپنے غصے پہ قابو پاتے ہوئے اسے دوسری طرف ہال میں لے جانے لگا۔ وہ اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ سوری، وہ اس دن مجھے تمہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، مگر میری بات کا وہ مطلب نہیں تھا جو تم سمجھ رہی تھی، وہ جلدی سے بولا۔ مگر شفق کے نہ سمجھنے والے تاثرات دیکھ کر اس نے وضاحت کی تو شفق نے بس اپنا سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ فی الحال اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ارقم نے اس سے معافی مانگ لی تھی۔ ہاشم تیمور صاحب کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ وہ دراصل پارٹی میں لیٹ ہو گیا تھا اور وہ ابھی پہنچا تھا، مگر وہ دیر سے آنے کی معذرت تیمور صاحب سے کر چکا تھا۔ وہ ان سے بات کر رہا تھا جب اس کی نظر ایک کونے میں اکیلی کھڑی لڑکی پر پڑی۔ اس نے اس پر ایک نظر ڈال کر اپنی نظروں کا زاویہ بدلا ہی تھا کہ شناسائی کے رمپ کی وجہ سے اسے دوبارہ اسی سمت دیکھا۔ کالے نفیس فراک میں کھڑی الشبہ کو پہچاننے میں اسے 1 منٹ لگا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی، یا شاید کبھی وہ اتنا تیار نہ ہوئی تھی، یا شاید کبھی اس نے اسے غور سے دیکھا ہی نہ تھا۔ تیمور صاحب سے ایکسکیوز کر کے وہ کسی اور سے ملنے گیا تو اس نے ایک تفصیلی نظر پھر سے الشبہ پر ڈالی جو اس کا ایک بار دل دھڑکا گئی تھی۔ الشبہ جو شفق کے جانے کے بعد اکیلی کھڑی تھی، خود پر مسلسل کسی کی نظریں محسوس کر کے اس نے اپنی نظریں اٹھا کر ارد گرد دیکھا تو اس کی نظریں خود کو گھورتے ہوئے ہاشم سے ٹکرائیں، جو بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس اس کی دھڑکن کو روک گیا۔ ہاشم نے الشبہ کو اپنی جانب دیکھتے ہوئے بھی اس سے اپنی نظریں نہ ہٹائیں تھیں۔ الشبہ نے اس پر ایک شکوہ کو نظر ڈال کر اپنی نظروں کا رخ بدلا۔ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ یہ شخص تو پہلے ہی کسی اور کا ہو گیا تھا۔ اب وہ اس کا کچھ نہیں لگتا تھا۔ وہ ستمگر اس کا کبھی محبوب ہوا کرتا تھا، جسے دیکھنے کے لیے وہ دن گنتی تھی، اس کے حویلی آنے کی دعائیں کیا کرتی تھی، مگر اب وہ بس اس کی محبت اپنے دل سے ختم ہو جانے کی دعائیں کیا کرتی تھی۔ ہاشم نے اس کی آخری نظر میں ہزاروں شکوے محسوس کر کے اپنے لب بھینچے اور اس پر ایک آخری نظر ڈال کر اپنے قریب کھڑے لوگوں سے باتیں کرنے لگا۔ شاہ زین پارٹی اٹینڈ کر کے 1 گھنٹے کے بعد ہی تیمور صاحب سے کوئی ضروری کام کا کہہ کر گھر واپس چلا گیا تھا۔ وہ گاڑی باہر کھڑی کر کے انیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ ہلکا سا بچا کر اینی کو پکارا تو اس کی آواز سن کر اس نے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا۔ شاہ زین کا منہ اسے تیار دیکھ کر کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، نیلے رنگ کے پاؤں کو چھوتے فراک میں اور کھلے بالوں کے ساتھ ہلکے سے میک اپ میں اس کے لیے سراپا امتحان بنی کھڑی تھی۔ وہ بس بال باندھنے رہ گئے تھے، پھر میں بس تیار ہوں۔ نہیں، بال کھلے رہنے دو، آ جاؤ چلیں، لیکن اپنے ساتھ ایک شال لے لو، ہمارے پاس صرف 2 گھنٹے ہیں، اس کے بعد ہم نے واپس بھی آنا ہے۔ وہ بمشکل اس کے خوبصورت سراپے سے نظریں چرا کر اس کا سر چومتا بولا تو اینی چادر لینے چلے گئی۔ وہ اینی کو اپنے ساتھ لیے گاڑی تک آیا، اس کو اندر بٹھاتے ہوئے دوسری طرف کا دروازہ کھول کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے اپنی منزل کی طرف جانے لگا۔ اس کا نازک سا دل پکڑے جانے کے ڈر سے ہولے ہولے کانپ رہا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ ڈر اسے اپنے ساتھ بیٹھے شاہ زین کے غصے سے لگتا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی گود میں رکھے ہاتھوں سے کھیلنے لگے۔ ہاں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کانپتی آواز میں پوچھا گیا۔
تمہیں جلدی ہی پتہ چل جائے گا۔ شاہزین نے اسے ایک نظر دیکھ کر دوبارہ اپنا رخ سامنے کی جانب کیا۔ اس کے جواب کے بعد اینی نے اپنا منہ بند ہی رکھا تھا۔ شاہزین نے گاڑی ایک جگہ روکتے ہوئے اسے اپنا ہاتھ دے کر باہر نکالا۔ اینی نے اپنے سامنے ایک ریسٹورینٹ دیکھا تو اس کی سمجھ میں کچھ آنے لگا تھا، مگر اندر داخل ہوتے ہی اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے لگا تھا یہ ایک عام سا ڈنر ہوگا، مگر سارے ریسٹورینٹ کو سجایا گیا تھا اور ہلکی ہلکی لائٹنگ کی گئی تھی، جبکہ پورا ریسٹورینٹ خالی تھا۔ اس کی نظر ریسٹورینٹ کے درمیان میں موجود ٹیبل پر گئی۔ اسے چھوٹی چھوٹی کینڈلز اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے شاہزین کو دیکھا، جو اسے مسکراتے دیکھ کر خود بھی مسکرا رہا تھا۔ وہ اینی کی مسکراہٹ دیکھ کر جان گیا تھا کہ اسے یہ سب بہت اچھا لگ رہا ہے۔ شاہزین اس کا ہاتھ پکڑے آہستہ آہستہ ٹیبل کے جانب جانے لگا۔ ٹیبل کے قریب جا کر اینی کو ٹیبل پہ چھوٹا سا کیک پڑا دکھائی دیا۔ وہ قریب گئی تو اس پہ سوری لکھا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی جب شاہزین نے اس کے کان کے قریب جھک کر آہستہ سے بولا، سوری ہر اس اذیت کے لیے جو تمہیں میری طرف سے ملی ہو، لیکن اب میں تمہارے ہر لمحے کو حسین بنانا چاہتا ہوں۔ تمہیں زندگی کے خوبصورت رنگ دکھانا چاہتا ہوں، لیکن کچھ وقت درکار ہے۔ امید ہے بس تم تھوڑی دیر اور صبر کر لو گی۔ اس نے ہلکا سا اس کے کان کی لو کو چوما اور پیچھے ہو کر اینی کا چہرہ دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ شاہزین کی بات سن کر اسے امید ہوئی کہ شاید اس کی آنے والی زندگی اب سکون سے گزرے گی، مگر جیسی امید کی جائے ضروری تو نہیں کہ ویسا ہو جائے۔ شاہزین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کیک کاٹا اور تھوڑا سا اس کے منہ میں ڈالا اور اپنا منہ کھولا تاکہ اینی اس کے منہ میں کیک ڈال سکے، مگر وہ تو چمچ سے کیک اپنے منہ میں ڈال رہی تھی۔ اس نے اپنا منہ بند کر کے اس کو بٹھانے کے لیے چیئر کھینچنے لگا کہ اینی نے کیک کا چھوٹا سا ٹکڑا اس کی جانب بڑھایا، جو اس نے فوراً ہی منہ کھول کر کھا لیا۔ اینی کو بٹھانے کے بعد وہ خود بھی بیٹھ گیا۔ شاہزین اور اینی نے کھانا آرڈر کیا، جو خوشگوار ماحول میں باتیں کرتے ہوئے کھایا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد شاہزین نے ٹائم دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔ اس نے اینی کو اپنے ساتھ لیا اور گھر چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تھوڑی دیر میں سب گھر والے واپس آ جائیں گے اور ابھی وہ کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس نے گاڑی کر کے باہر رکی تو شاہزین نے اینی کے گال پہ بوسہ دیا تو وہ جلدی سے گاڑی سے نکل کر تیزی سے انیکسی کی جانب چل دی۔ وہ اپنے کپڑے چینج کرنے لگی، جبکہ سوچوں کا مرکز شاہزین ہی تھا۔ اسے اپنی کہانی بالکل سنڈریلا جیسی لگ رہی تھی۔ شفق واپس پارٹی میں آئی تو ارکم بھی اس کے پیچھے ہال میں آ گیا تاکہ الشبا کو واپس جانے کا پوچھ لے۔ اسے الشبا ایک کونے میں کھڑی نظر آئی تو وہ شفق کے پیچھے اس طرف چل دیا۔ اس کے چہرے سے ارکم کو وہ کچھ پریشان سی لگی۔ وہ لمبے ڈگ بھرتا شفق سے پہلے الشبا کے پاس پہنچا۔ کیا ہوا ہے علی؟ پریشان لگ رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اسے یہاں دیکھ کر وہ تھوڑا گھبرا گئی، حالانکہ اس نے تو کچھ غلط نہ کیا تھا، لیکن وہ اسے ہاشم کو دیکھنے سے پہلے یہاں سے لے جانا چاہتی تھی۔ جی بھائی، بس تھوڑی سر میں درد ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر جانا چاہتی ہوں۔ آپ ہی کو میسج کرنے والی تھی، بس شفق کا انتظار کر رہی تھی کہ اسے ایک بار بتا دوں پھر چلتے ہیں۔ تم بتا دو پھر چلتے ہیں، گھر جا کر میڈیسن لے لینا اور سو جانا، پھر صبح تک ٹھیک ہو جاؤ گی۔ شفق کے قریب پہنچنے پر اس نے شفق کو اپنے جانے کا بتایا، جبکہ نظریں ارکم پر تھیں کہ وہ کہیں ہاشم کو نہ دیکھ لے۔ شفق سے مل کر وہ ارکم کو اپنے ساتھ لیے باہر کی جانب چل دی، مگر ارکم کے اچانک رک جانے پر وہ بھی رک گئی اور اس کی جانب دیکھا، جو دائیں طرف موجود ہاشم کو دیکھ رہا تھا۔ ارکم کی اچانک ہی نظر ہاشم پہ پڑی تھی۔ ہاشم کو دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے اپنے لب غصے سے بھینچ لیے۔ کیا اس نے تمہیں کچھ کہا ہے الشبا؟ اور یہ یہاں موجود تھا تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہیں ایک پل کے لیے بھی اس پارٹی میں نہ رکنے دیتا۔ وہ دھیمی آواز میں غرایا تو الشبا کانپتی آواز میں بولی، بھائی آپ پلیز چلیے یہاں سے، اور اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، میں بس یہاں سے جانا چاہتی ہوں ابھی اور اسی وقت۔ میری ساتھ کا تماشا بھرے مجمع میں مت بنائیے گا بھائی پلیز، وہ آخر میں رندی ہوئی آواز میں بولی تو اس نے اپنی آنکھیں ایک پل کو بند کر کے خود پہ ضبط کیا اور اسے اپنے ساتھ لیے تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ ہاشم نے بھی ارکم کو دیکھ لیا تھا، مگر ظاہر نہ کیا کہ وہ جانتا تھا اگر اس نے ارکم کی طرف دیکھ بھی لیا تو وہ اسے بھرے مجمع میں اس سے لڑنے سے گریز نہ کرے گا۔ وہ بھی پارٹی اٹینڈ کر کے گھر واپس آیا تو اسے گھر سے نہ جانے کیوں وحشت سی محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنے دوست سے اینی اور ہادی کو ڈھونڈنے کا بول تو دیا تھا، مگر پھر بھی اسے بار بار اینی اور ہادی کی آوازیں گھر میں سنائی دیتی تھیں۔ وہ اپنا سر جھٹک کر کمرے میں گیا اور فریش ہو کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ صبح اٹھا اور بھاری دل کے ساتھ شاور لے کر آفس کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا تو میڈ نے اسے ناشتہ لگا دیا۔ سر یہ پارسل کل آپ کے لیے آیا تھا۔ اس نے ہاشم کے آگے ایک پارسل بڑھایا جو ناشتہ کر کے بس دفتر کے لیے نکلنے ہی والا تھا۔ اس نے پارسل پکڑ کر دیکھا تو بیچنے والے کا نام نہیں لکھا تھا، بس 2 انگریزی حروف اے اور زی لکھے ہوئے تھے۔ اس نے جب پارسل کھولا تو اس میں سے کچھ تصاویر نکلی اور ایک لفافہ نکلا۔
پہلے اس نے تصویروں کو دیکھا تو غصے کی زیادتی سے اس کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے۔ وہ تصویریں ہمنہ اور شاہزیب کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں لی گئی تھیں۔ وہ مختلف تصویریں تھیں جن میں کبھی ہمنہ نے شاہزیب کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو کبھی شاہزیب اس کا ہاتھ چوم رہا تھا۔ اس نے غصے سے تصویریں رکھتے لفافہ کھولا تو اس میں کوئی رپورٹ نکلی۔ رپورٹ پر ہمنہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے رپورٹ کھولی تو اسے پڑھ کر ایسے لگا کہ وہ آج ہمنہ کو جان سے مار دے گا۔ وہ غصے سے اپنی کرسی سے اٹھا تو اس کے زور سے اٹھنے پر کرسی زمین پہ جا گری۔ وہ لمبے لمبے ڈھک پڑتا ہمنہ کے کمرے کے قریب گیا اور باہر پڑے ٹیبل سے چابی اٹھا کر اس نے دروازہ دھاڑ سے کھولا اور اندر داخل ہوا تو ہمنہ بیڈ پر سوئی ہوئی ملی۔ وہ اس کے قریب گیا اور اسے دونوں بازوؤں سے جھنجھوڑ کر اٹھایا، جبکہ تصویریں اور رپورٹس اس کے ہاتھ میں موجود تھیں۔ ہمنہ ہاشم کے جھنجھوڑنے پر ہڑبڑا کر اٹھی تو ہاشم کا سرخ چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر اسے بے تحاشا ہاشم سے خوف محسوس ہونے لگا۔ تم اتنی گھٹیا ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ختم کرنے کی؟ کس سے پوچھ کر تم نے ابارشن کروایا اور تم نے میرے بچے کا قتل کا الزام اس معصوم اینی پر لگایا؟ میں کیسے نہ سمجھ سکا تم ایک سپولن ہو جو اپنے بچے کو بھی نکل گئی۔ وہ اس کے منہ پر رپورٹ پھینکتے ہوئے بولا، ہاں میں نے اس پہ الزام لگایا اس لیے کیونکہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے تھا۔ سنا تم نے؟ میں فی الحال اس ذمہ داری کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ جب تمہیں یہ پتہ چلے گا تو تم مجھے کبھی بھی ابارشن کروانے نہیں دو گے، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ ہاشم نے اس کی گھٹیا باتیں سن کر اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دیا۔ تم جتنی غلاظت سے بھری ہو مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ اب میں ایک پل کے لیے بھی تم جیسی عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ مجھ سے طلاق چاہیے تھی نا؟ تو لو، میں تمہیں ابھی طلاق دیتا ہوں۔ میں ہاشم درید اپنے پورے ہوش و حواس میں ہمنہ کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ہمنہ جو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے بیٹھی تھی، اس کے طلاق دینے پہ وہ بالکل بھی دکھی نہ ہوئی، کیونکہ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی۔ ہاشم نے طلاق دینے کے بعد اسے بازو سے پکڑا اور کمرے سے باہر دھکے دیتے ہوئے بولا، 10 منٹ کے اندر اپنا گندا وجود میرے گھر سے لے کے باہر دفع ہو جاؤ۔ ہمنہ اس کی بات سن کر جلدی سے کمرے میں گئی اور اپنے کپڑے بدل کر اپنے سوٹ کیس میں اپنی چیزیں رکھیں اور اس کے گھر سے چلے گئی۔ ہمنہ کے جانے کے بعد وہ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا، اپنے بالوں کو ہاتھوں میں لیے اپنے غصے کو کم کرنے لگا، جبکہ اینی اور ہادی کے بارے میں سوچ کر اور اپنے بچے کے بارے میں سوچ کر بہت ضبط کرنے کے باوجود بھی اس کی آنکھ سے آنسو نکل کر زمین پہ گرنے لگے۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ محبت جس عورت سے اسے کبھی تھی وہ سانپ کی طرح ڈس کر جا چکی تھی۔ اپنے بہن بھائی کو اس نے خود اپنے سے دور کر دیا تھا۔ الشبا کا وہ مجرم تھا، حویلی میں کوئی اس کی شکل دیکھنا تو کیا، اس سے بات کرنے پر بھی راضی نہ تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھا ہوا تھا جب اسے اینی اور ہادی کے ساتھ کی گئی زیادتیاں یاد آئیں۔ ہمنہ شروع ہی سے اینی اور ہادی سے بات چیت کم کیا کرتی تھی۔ اسے اینی تو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ اینی اس کی ناپسندیدگی دیکھتے ہوئے خود بھی ہمنہ سے دور ہی رہتی تھی اور ہادی کو بھی دور ہی رکھتی تھی۔ ان کے صرف ڈنر پر کبھی کبھار ہاشم سے بات ہوتی تھی۔ وہ بھی زیادہ تر ہمنہ کے ساتھ یا تو پارٹی میں گیا ہوتا تھا یا پھر کسی ہوٹل میں۔ ہمنہ کو 1 سال ہو گیا تھا ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے، مگر پھر بھی اینی یا ہادی کو بلانا پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت خراب ہونے پہ اس نے اپنا چیک اپ کروایا تو اس کی پریگننسی کا معلوم ہوا۔ وہ ابھی فی الحال کوئی بچہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ہاشم کبھی بھی اسے ابارشن نہیں کروانے دے گا۔ اس نے اینی اور ہادی سے پیچھا چھڑانے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی مظلوم ظاہر کرنے کے لیے ایک پلان بنایا، اور اس پر عمل کرنے کے لیے اس نے پہلے ہی ڈاکٹر کو پیسے کا لالچ دے کر ابارشن کروا لیا۔ وہ اتوار کا دن تھا جب ہاشم اپنے کمرے میں شاور لے رہا تھا۔ اس نے ہاشم کو واش روم سے باہر نکلتے دیکھا تو جلدی سے ٹی وی لاؤنج میں صوفے کے قریب گئی جہاں اینی ہادی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب گئی اور ایسے گری کہ ہاشم جو اس کی طرف آ رہا تھا، اسے ایسے لگا کہ اینی نے اپنا پاؤں آگے کر کے ہمنہ کو جان بوجھ کر گرانے کی کوشش کی ہے۔ وہ ہمنہ کے نیچے گرتے اور اس کی چیخ سن کر جلدی سے اس کے پاس آ گیا، جبکہ اینی اسے گرتے دیکھ کر پریشانی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ ہاشم، مجھے بہت درد ہو رہی ہے پیٹ میں، پلیز ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھیے نقلی آنسو بہاتی بولی تو ہاشم جلدی سے اٹھا اور باہر کی جانب بھاگا اور ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا کہا۔ ڈرائیور اسے قریبی ایک پرائیویٹ ہاسپٹل لے آیا جہاں پہلے ہی ڈاکٹر موجود تھی جس نے پہلے ہی اس کا ابارشن کیا تھا۔ اس نے ہاشم کو بتایا کہ ہمنہ 1 ویک پریگننٹ تھی، مگر پیٹ کے بل نیچے گرنے سے بچہ نہ بچ سکا۔ وہ تو یہ سن کر صدمے میں ہی چلا گیا۔ یہ سب تمہاری بہن کی وجہ سے ہوا ہے۔ پتہ نہیں اسے کیا دشمنی تھی جو اس نے مجھے نیچے گرایا۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے وہ نہ مجھے سیدھے منہ بلاتی ہے، نہ ہادی کو میرے پاس آنے دیتی ہے، اور اب میرے بچے کو بھی مار دیا۔ ہاشم، اگر تم چاہتے ہو کہ میں گھر واپس جاؤں تو تمہیں انہیں گھر سے نکالنا ہوگا۔ میں بالکل بھی ایسی جگہ پر نہیں رہ سکتی جہاں میری جان کو خطرہ ہو۔
ابھی تو اس نے تمہاری موجودگی میں میرا یہ حال کیا. خود سوچو اگر تم کبھی موجود نہ ہوگے تو وہ تو مجھے مار ہی دے گی. ہمنا ہاشم کے سامنے واویلا مچانے لگی. اور تمہاری بہن بھائی بس شکل سے ہی معصوم لگتے ہیں. پہلے بھی ایک دو بار اینی نے مجھ سے بدتمیزی کی تھی، مگر میں تم لوگوں میں لڑائی نہیں کروانا چاہتی تھی، اسی وجہ سے نہیں بتایا. مگر اب میں خاموش نہیں رہوں گی. یہ میرے بچے کا معاملہ ہے. تمہیں ان دونوں کو یا پھر مجھے چننا پڑے گا. ہاشم جو پہلے ہی غمگین تھا، اس کی بات سن کر اسے شدید غصہ آیا اور وہ ہمنا کو ان دونوں کو گھر سے نکالنے کا بول کر واپس گھر لے آیا، جہاں ہادی اور اینی پریشان بیٹھے تھے. وہ ہادی کے ساتھ پریشان سی بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب ہاشم آندھی طوفان بنے ہمنا کو ساتھ لے کر گھر میں داخل ہوا. انہیں آتا دیکھ کر اینی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تو ہاشم نے ہمنا کو صوفے پر احتیاط سے بٹھایا اور غصے سے اینی کے پاس گیا، جبکہ ہاشم کو غصے میں دیکھ کر ہادی بھی کھڑا ہو کر ڈر گیا اور اینی کے پیچھے چھپ گیا. تم سامان باندھو اپنا اور نکلو یہاں سے فوراً. کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے میرے بچے کو مار دیا ہے اور تم پوچھ رہی ہو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہارے اس معصوم چہرے کے پیچھے چھپا مکار چہرہ میری نظروں کے سامنے آ گیا ہے. بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ میں کیوں آپ کے بچے کو ماروں گی؟ وہ ناسمجھی سے بولی. بکواس بند کرو اپنی اور فوراً میرے گھر سے نکلو. مجھے تمہارا کوئی جھوٹ نہیں سننا. بھیا آپ بہت برے ہیں. اینی آپ ہی سچ بول رہی ہیں. ہادی اینی کے پیچھے سے نکل کر بولا. ہادی کی یہ بات سنتے ہی ہاشم نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیا اور کہنے لگا کہ تم بھی اس جیسے ہو، اسے لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ. آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی کو تھپڑ مارنے کی؟ آپ نے کہہ دیا تو ہم جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا حوضے محشر آپ اس کے جواب دے ہوں گے. سچ اور جھوٹ کیا ہے یہ تو آپ کو جلد پتہ چل ہی جائے گا، مگر یاد رکھیے گا آپ کے پاس دولت شہرت سب کچھ ہوگا، لیکن سکون آپ کو کبھی میسر نہ ہوگا. اینی اپنے کمرے میں گئی اور سب سے پہلے ایک ڈائری میں لکھا ارکم کا نمبر ڈھونڈا اور اسے کال ملانے لگی. جب 4 بار مسلسل فون کرنے کے بعد ارکم نے کال اٹھائی تو اینی کی آواز سن کر اس کی بات سننے سے پہلے ہی کال کاٹ دی. اینی نے پریشانی سے جلدی اپنے پاس موجود پیسے نکالے جو ہاشم نے اسے اور ہادی کو نئے کپڑے لینے کے لیے دیے تھے، مگر وہ لینے نہ جا سکی تھی. اس نے وہ پیسے اپنے بیگ میں ڈال کر اپنے کچھ جوڑے بیگ میں رکھے اور ساتھ ہی ہادی کا چھوٹا سا بیگ پکڑا اور اس میں کپڑے رکھنے لگی. وہ گھر سے ہادی کے ساتھ نکلی تو اسے نہیں پتا تھا کہ اب وہ کہاں جائے گی. چلتے چلتے وہ دونوں تھک چکے تھے اور وہ لوگ گھر سے کافی دور آ چکے تھے. اینی کو لگا تھا شاید ہاشم اسے روک لے، مگر نہیں، وہ تو بے حس پناہ اپنی بیوی کے پہلو میں بیٹھا رہا. ان دونوں کو جاتے دیکھ کر وہ بالکل خاموش رہا. وہ ایک پارک میں تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے اور وہیں ان کی اماں جنت سے ملاقات ہوئی جو انہیں اپنے ساتھ لے گئی اور اینی سے پوچھ کر ساتھ والا گھر کرائے پہ دلوا دیا. وہ خود کو سنبھالتا ہوا اٹھا اور اپنے آفس چلا گیا. وہ خود کو آفس کے کاموں میں مصروف کرنے کی ناکام سی کوشش کرنے لگا. وہ خوشی سے کھڑی اپنے ڈپارٹمنٹ کے باہر کھڑی الشبا کا انتظار کر رہی تھی جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. دراصل وہ ایک نظر ارکم کو بھی دیکھنا چاہتی تھی، ورنہ اس کا انتظار تو وہ کلاس کے باہر کھڑی ہو کے بھی کر سکتی تھی. جب تھوڑی دیر تک الشبا نہ آئی تو وہ اس کا انتظار کر کے تھکتی اپنا لیکچر لینے چلا گئی، مگر الشبا نہ آئی. اسے پتہ چل گیا تھا کہ الشبا آج یونیورسٹی نہیں آئی، ورنہ اب تک اسے کلاس میں موجود ہونا چاہیے تھا. وہ منہ بسورتے ہوئے کلاس لے کر اٹھی اور کینٹین چلے گئی. اس نے صبح ناشتہ صحیح سے نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اسے اب بھوک لگ رہی تھی. وہ کینٹین سے برگر اور چپس لے کر آئی اور ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے لگی. اپنے سامنے چیئر پر کسی کو بیٹھتے دیکھ کر جو بڑے مزے سے منہ نیچے کیے جلدی جلدی کھا رہی تھی، اس نے نظریں اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے شخص کا چہرہ دیکھا تو ارکم کو دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنے منہ میں موجود نوالا نکلا اور تھوڑا سا پانی پی کر تہذیب سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر شفق نے خود ہی بات کا آغاز کیا. الشبا کیوں نہیں آئی آج؟ میں کافی دیر تک ڈپارٹمنٹ کے باہر کھڑی اس کا انتظار کرتی رہی تھی. اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے وہ آج نہ آ سکی. ویسے تم مجھ سے پوچھ لیتی ایک بار تو میں تمہیں بتا دیتا. میرے پاس آپ کا نمبر نہیں ہے اور ڈپارٹمنٹ آپ کا دوسری طرف ہے. اگر آپ کے ڈپارٹمنٹ جا کر پوچھتی تو اتنا وقت لگ جانا تھا. تم ایسا کرو، میرا نمبر سیو کرو اور مجھے اپنا نمبر دے دو، اس طرح تم کبھی بھی مجھ سے رابطہ کر سکو گی. وہ خوشگوار لہجے میں بولا تو شفق نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے اسے اپنا نمبر دے دیا اور اس کا نمبر بھی اپنے موبائل میں سیو کر لیا. تم پارٹی میں تھکی نہیں تھی جو آج یونیورسٹی آ گئی ہو؟ وہ بڑے مزے سے اس کی پلیٹ سے چپس اٹھا کر کھاتا ہوا بولا. نہیں تھک تو گئی تھی، لیکن میں علی کی وجہ سے آئی ہوں. میں نے سوچا کہ میں نہیں گئی تو وہ اکیلی پورا دن بور ہوتی رہے گی. وہ اسے اپنا چپس کھاتے دیکھ کر بولی اور خود بھی کھانے لگی. ہاں لگتا کچھ زیادہ ہی علی کی فکر ہے تمہیں. مجھے تمہاری بات بہت پسند آئی ہے. وہ مسکراتا ہوا چپس کھا کر بولا تو اسے واقعی اس کی بات پسند آئی تھی. کیا آج آپ کا کوئی دوست نہیں آیا جو آپ اکیلے یہاں بیٹھے ہیں؟ کیا میرے یہاں بیٹھنے سے تمہیں کوئی اعتراض ہے؟
اگر تمہیں برا لگ رہا ہے تو چلا جاتا ہوں میں، نہ سنجیدگی سے بولا تو شفق جلدی سے بولی، نہ میرا ایسا کوئی مطلب نہیں ہے، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ وہ لیکچر لے رہے ہیں اور میرا دل نہیں کر رہا تھا آج لیکچر لینے کو، تو اسی وجہ سے میں یہاں موجود ہوں، لیکن اب لیکچر ختم ہو گیا ہو تو میں چلتا ہوں، اور ایسی اول چول چیزیں کم کھایا کرو ورنہ شادی تک تم نے موٹی ہو جانا ہے۔ وہ اس کی ساری چپس کھا کر اس سے بولا اور آخری بات پہ کافی زور دیتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور چلا گیا۔ موٹا کہیں کا، ساری چپس خود کھا گیا اور مجھے بول رہا تھا میں کہیں سے بھی موٹی نہیں ہوں، تم کہیں موٹی نہ ہو جاؤ اس وجہ سے ساری چپس کھا لی۔ ایک تو آج کل کے لوگ بہت احسان فراموش ہیں۔ شفق جو اس کے جانے کے بعد خود سے بولی تھی تو ارکم جو اب بھی اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا فوراً بول اٹھا، تو شفق اپنی آنکھوں کو پھیلا کر پیچھے دیکھنے لگی۔ جو احسان فراموش کہہ کر جا چکا تھا وہ بھی منہ بسورتی اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے کلاس میں چلے گئی۔ سحر بیگم اس وقت سو رہی تھیں اور اپنی کل کی تھکن اتار رہی تھیں، جبکہ اینی اپنے معمول کے مطابق کام کر رہی تھی۔ شازین نیند سے بیدار ہوا اور رات کے بارے میں سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور مسکراتے ہوئے فریش ہونے چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو ہال میں کوئی موجود نہ تھا۔ وہ آرام سے سحر بیگم کے کمرے میں گیا اور آہستہ سے دروازہ کھولا تو سحر بیگم کو سوتے پا کر وہ بنا آواز پیدا کیے دروازہ بند کر کے کچن کی طرف چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اینی زیادہ تر کچن میں ہی پائی جاتی ہے اور آج کل رضیہ بھی نہیں ہے، جس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھا کر اینی کو تنگ کرنے کچن میں چلا گیا۔ وہ معمول کے مطابق دوپہر کے کھانے کا انتظام کر رہی تھی۔ اسے پورا دن کام کرتا دیکھ کر اسے بہت برا لگتا تھا۔ وہ جلدی اپنے نکاح کے بارے میں تیمور صاحب کو بتانا چاہتا تھا، مگر جب بھی وہ ان سے بات کرنے جاتا تو وہ اسے دوسری باتوں اور بزنس جوائن نہ کرنے کا طعنہ دیتے، تو وہ ان سے بات کیے بغیر ہی آ جاتا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب گیا اور پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا تو اینی اچانک ڈر گئی، مگر پیچھے مڑ کر شاہزین کو دیکھ کر جہاں وہ پرسکون ہونے لگی وہیں سحر بیگم کا سوچ کر اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ پلیز سحر میم آ جائیں گی شاہ، کس نام سے تم نے ابھی مجھے پکارا؟ ذرا دوبارہ پکارنا۔ وہ اس کے منہ سے اپنے لیے شاہ سن کر اپنی مسکراہٹ دبا کر بولا، جبکہ دوسری بات تو سرے سے ہی نظر انداز کر گیا تھا۔ وہ غلطی سے نکل گیا، صرف جو کہا ہے وہی کرو، مجھے دوبارہ اسی نام سے پکارا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھے بولا تو اس کا لمس اپنے ہونٹوں پر محسوس کر کے وہ ہلکا سب کپ کپانے لگی اور اپنی دھیمی میٹھی آواز میں پکارنے لگی، شاہ۔ شاہزین کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی اس کے منہ سے اپنا نام سن کر۔ اس نے بے ساختہ اس کا رخ اپنی جانب موڑا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ بھی اینی کو اپنے حصار میں لیے اس کے ماتھے پہ ہونٹ رکھے کھڑا تھا۔ جب سحر بیگم کی غصے بھری آواز دونوں کو سنائی دی تو شاہزین فوراً اینی کو چھوڑ کر پیچھے ہوا اور سحر بیگم کو دیکھا جن کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، جبکہ اینی تو سحر بیگم کو دیکھ کر خوف سے کانپنے لگی تھی۔ موم، تم لڑکی، تمہیں ذرا شرم نہ آئی میرے بیٹے کو پھنساتے ہوئے اور ہماری پیٹھ پیچھے یہ سب کرتی ہو؟ اوقات بھول گئی ہو تم اپنی۔ اور تم شاہزین، نکلو یہاں سے فوراً، اس کو تو میں آج چھوڑوں گی نہیں۔ اور شاہزین کو نظر انداز کر کے اینی کی طرف بولتے ہوئے پڑھی اور آخر شاہزین کو جانے کا بول کر اینی کو تھپڑ مارنے لگی تو شاہزین نے فوراً آگے بڑھ کر سحر بیگم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی اوقات کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ جاننا چاہتی ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیوی ہے یہ میری، میں نے نکاح کیا ہے اس سے، اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ آپ اس کے کردار پر الزام لگائیں یا اس پر ہاتھ اٹھائیں۔ اس کی باتیں سن کر سحر بیگم کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے۔ بکواس کر رہے ہو تم، میں کبھی بھی اس کو اپنی بہو نہیں مانوں گی، بلکہ یہ ابھی اور اسی وقت اس گھر سے جائے گی۔ اپنا بوریا بسترا اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، آپ مانیں یا نہ مانیں، وہ بیوی ہے میری، وہ کہیں نہیں جائے گی۔ اور تو میں نہیں، کمرے میں جاؤ بھی۔ وہ سحر بیگم سے بول کر اینی کو کانپتے دیکھ کر فوراً کمرے میں بھیجنے لگا۔ میں ابھی تیمور کو فون کرتی ہوں، وہ آ کر تمہاری عقل ٹکانے لگاتے ہیں اور اسے بھی نکالتے ہیں یہاں سے۔ وہ غصے سے تن فن کرتی تیمور صاحب کو فون کرنے چلے گئیں۔ تیمور صاحب جو میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے سحر بیگم کی کال آتے دیکھ کر پہلے تو انہوں نے اگنور کرنے کا سوچا، پھر کچھ ضروری کام نہ ہو اس کی وجہ سے ایکسکیوز کر کے باہر آئے۔ انہوں نے جیسے ہی کال اٹھائی تو دوسری جانب سے سحر بیگم کی غصے بھری آواز سنائی تھی، تیمور آپ فوراً گھر آئیں، آپ کے لاڈلے بیٹے نے گھر کی کام والی سے شادی کر لی ہے۔ تیمور صاحب جو شاہزین کو اپنا لاڈلا بیٹا کہے جانے پر ابھی تک حیران تھے کہ ان کی اگلی بات پر تو صدمے میں ہی چلے گئے۔ کیا مطلب؟ شاہزین نے رضیہ سے شادی کر لی؟ ان کی بات سن کر سحر بیگم جو اپنا غصہ کم کرنے کے لیے پانی پی رہی تھیں، ان کو پانی پیتے اچھو لگ گیا۔ اف، تیمور، اس نے اینی سے نکاح کر لیا ہے، وہ تو ہمیں کبھی نہ بتاتا، میں نے آج ہی اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، اور آپ باقی باتیں گھر آ کے کریں،
नवाबज़ादा मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ये तुम्हारी ही डील का नतीजा है, अब भुगतो। वैसे मुझे कोई एतराज़ नहीं। तैमूर, आप फ़ौरन घर आएँ, मुझे फ़ोन पर अब मज़ीद कोई बात नहीं करनी। वो गुस्से से तैमूर साहब को जवाब देकर फ़ोन बंद कर गई, जबकि तैमूर साहब के चेहरे पर फ़िक्र के कोई तासुरात न थे, बल्कि वो तो कुछ और ही सोच रहे थे। वो वापस मीटिंग रूम में गए और मीटिंग ख़त्म करते हुए घर के लिए रवाना हो गए। शाहज़ैन कमरे में दाखिल हुआ तो एनी कमरे में बेचैनी से चक्कर लगा रही थी, जबकि इसके चेहरे पर खौफ साफ नज़र आ रहा था। वो शाहज़ैन को देखकर एक जगह रुक गई और अपना मुंह झुकाए उंगलियां मरोड़ने लगी, तो शाहज़ैन उसके करीब आया और उसको पकड़ के अपने हिसार में ले लिया। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे से एक ड्रेस ला कर देता हूँ, तब तक तुम शावर लेकर अपना मेकअप वगैरह साफ़ कर लो। डैड बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करो, तुम पे कोई इल्ज़ाम नहीं आने दूंगा मैं। वैसे भी हकीकत यही है कि मैंने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की थी। वो इसे खुद से अलग करते हुए इसके माथे को छूकर बोला, तो एनी ने मासूमियत से इसकी तरफ देखकर सर हिलाया और शावर लेने चले गई। तैमूर साहब घर में दाखिल हुए तो सहर बेगम गुस्से से सुर्ख चेहरे के साथ हॉल में बैठी हुई थी। तैमूर साहब को देखकर वो अपनी जगह से उठी और जल्दी से इनको करीब आते देखकर फ़ौरन से बोली, मैं आपको बता रही हूँ तैमूर, फ़ौरन इस लड़की को अपने घर से दफ़ा करना है। मुझे वो हरगिज़ अपनी बहू के रूप में मंजूर नहीं। देखते हैं क्या करना है। आप शाहज़ैन और उसकी बीवी को मेरे स्टडी रूम में भेजें, मैं इनसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। नहीं, जो बात भी आप करना चाहते हैं मेरे सामने करेंगे। बस मैंने कह दिया कि उन दोनों को फ़ौरन स्टडी में भेजो। शाहज़ैन जो अपने कमरे से बाहर निकलकर ग्रिल पे खड़ा था, नीचे तैमूर साहब की बातें सुनकर इनकी बात मुकम्मल करने के बाद वो रूम में गया जहाँ एनी पीला सूट पहने खिलता हुआ फूल लग रही थी। इसने दुपट्टा नफासत से ओढ़ा हुआ था। वो सहर बेगम के बताने से पहले ही एनी को हौसला देता अपने साथ लेकर सीढ़ियाँ उतरकर तैमूर साहब की स्टडी रूम में ले जाने लगा, तो हॉल में बैठी सहर बेगम ने हकारत भरी नज़रों से एनी को देखा, जो सर झुकाए शाहज़ैन के साथ साथ चल रही थी, जबकि इसका एक हाथ शाहज़ैन ने पकड़ा हुआ था।